बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, चारों तरफ एक ही मौजू ज़ेर बहस है और वो है हुकूमत और PTI के दरमियान मुजव्वज़ा मुज़ाकरात होंगे, नहीं होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, नतीजा खेज़ होंगे, नाकाम होंगे। नाज़रीन, इन मुज़ाकरात को नाकाम करने में या इनसे जान छुड़ाने में जो लोग सबसे आगे नज़र आ रहे हैं, उनमें आपको पहली सफ़ में नून लीग के चंद कायदीन नज़र आते हैं। अच्छा, अब मामला ये है कि वो क्यों ये बार बार मुख्तलिफ हरबे आज़मा के इन मुज़ाकरात को सबोताज करने में लगे हुए हैं। नाज़रीन, सीधी बात है कि अगर ये मुज़ाकरात हो गए, अगर ये मामला आगे बढ़ना शुरू हो गया तो फिर नून लीग इज़ नो मोर, और ना नून लीग खुद होगी, ना नून लीग की सियासत और ना नून लीग की हुकूमत होगी। इसलिए वो कभी तानों से काम लेते हैं, कभी साजिशों से काम लेते हैं, कभी कोई शरारत कर देते हैं, कभी कोई शरारत कर देते हैं। मसलन अब 2 दिन से मुसलसल जो 4-5 नून लीग के कायदीन हैं वो मुसलसल एक जुमला दोहरा रहे हैं कि हमें क्या एतबार PTI की मुज़ाकराती टीम पे कि वो जो बात करेंगे वो पक्की होगी और इमरान खान वो मान भी लेंगे। वो तो हर जुमला, हर नुक्ता जो है वो इमरान खान से मनमाने के पाबंद है। वो इमरान खान से पूछे बग़ैर जो है वो हूँ हाँ भी नहीं कर सकते, वो कुछ भी नहीं कर सकते। इमरान ताना दे रहे हैं PTI की क़यादत को। हज़ूर वाला, आप PTI की क़यादत को तो ये ताना दे रहे हैं, आपसे ख़ुद अगर पूछा जाए कि आप किसके कहे बगैर मुज़ाकरात नहीं कर सकते, आप वो तो चले कोई किसी नुक्ते पर पूछेंगे ना इमरान खान से, आप तो एक लफ्ज़, एक हर्फ किसी से पूछे बगैर नहीं बोल सकते। आप तो चले, एक बात समझ आती है कि PTI तो अपने कायद से पूछेगी और पूछना भी चाहिए, मुज़ाकरात के हवाले से नुक्तावार पूछना चाहिए, शिकवार पूछना चाहिए अपने कायद से कि ये मुज़ाकरात में बात हो रही है। और कायद से इसलिए पूछा जाना चाहिए कि कायद को आपने जेल की सुलाखों के पीछे बंद किया हुआ है। आपने जिनसे पूछ के मुज़ाकरात करने हैं, आप किस हैसियत में पूछेंगे उनसे? क्या वो आपके कायद है जिनसे आपने पूछना है? और वो आप तो एक लफ्ज़ भी उनसे पूछे बगैर आगे नहीं चल सकते। मुझे नाज़रीन वो बात याद आ जाती है कि मतलब जितना मर्ज़ी आप कहते जाए कि हम मुज़ाकरात में आज़ाद हैं, वो एक बंदा नया बॉस कहीं लगता है तो वहाँ अपने कमरे के बाहर जाके एक बड़ा सा नोटिस लगा देता है, चार्ट लगा देता है कि याद रखो यहाँ मैं बॉस हूँ, यहाँ मेरा हुक्म चलता है। तो 2 दिन ही गुज़रते हैं तो वो उसका PA आके बॉस का बताता है कि हज़ूर वाला, घर से बेगम साहबा का फ़ोन आया था, वो कह रही थी कि जो घर के किचन के बाहर मैंने वो लगाया हुआ था, चार्ट लगाया हुआ था और तुम दफ्तर ले गए हो, वो फ़ौरी तौर पे घर ला के वापस लगाओ। तो हज़ूर वाला, सब लोग जानते हैं कि यहाँ कौन बॉस है आपका और यहाँ पे किसका हुक्म चलता है। इसलिए आप PTI को कम से कम ये ताना मत दें मुज़ाकरात के हवाले से कि जी आप तो पूछने के पाबंद हैं। अच्छा नाज़रीन, इस वक्त ट्रंप के वाइट हाउस में आने से पहले ही अमेरिका से पाकिस्तान पर इतना ज़्यादा दबाव आ गया है कि हुक्मरान अशराफिया की बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। अभी तो रिचर्ड ग्रेनेल की ट्वीट का प्रेशर ही संभालना मुश्किल हो रहा था कि मुश्किल हो रहा है कि जब अमेरिका की जानिब से कोई, आप सोचें कि अभी तो सिर्फ बयान आया है, जब कोई अमली मुतालबा सामने आएगा तो उस वक्त इस रजीम की हालत क्या होगी, इसे सोच के ही मतलब इन लोगों की टांगें कांपने लग जाती हैं। ये जो रिचर्ड ग्रेनेल है, ये तो बाकायदा वो क्रिस गेल बना हुआ है इन हुक्मरानों के लिए, या विविन रिचर्ड बना हुआ है ये जो रिचर्ड ग्रेनेल है। अभी तो खुद रिचर्ड ग्रेनेल जो है वो इस पे हैरत ज़दा है, उस पर बाकायदा हैरत का एक नया जहान खुल गया है कि जिसकी इमरान खान पर एक ट्वीट को दुनिया भर में
ایسی حیرت انگیز پذیرائی ملی ہے کہ خود رچرڈ گرنیل کو یقین نہیں آ رہا، وہ ایک خوشگوار حیرت پہ مبتلا ہے۔ اب رچرڈ گرنیل نے جیو نیوز والی اپنی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کر کے خود بتایا ہے کہ دنیا میں اسے 10 ملین لوگوں نے دیکھا ہے، جس پہ رچرڈ گرنیل نے کہا ہے کہ انہیں اس بات سے پتہ چلا، یہ خود اعتراف ہے رچرڈ گرنیل کا، اس نے کہا ہے کہ انہیں اس سے پتہ چلا ہے کہ عمران خان کی مقبولیت کس قدر حقیقی ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے ایک بار پھر عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ اب رچرڈ گرنیل کی 10 ملین والی ٹویٹ کے بعد پاکستانی صارفین جو ہیں وہ اسے بتا رہے ہیں کہ بھائی جان 10 ملین ویوز اس حالت میں ملے ہیں کہ جب پاکستان پر ایکس پر پابندی ہے، ٹویٹر پر پابندی ہے، اگر اسے یہاں بین نہ کیا گیا ہوتا تو یہ 10 ملین نہیں، یہ کم از کم 50 ملین ویوز ہوتے۔ اب رچرڈ گرنیل جو ہے وہ امریکی شخصیت ہے جو امریکہ کے لیے اس سے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ کئی اہم ترین پوزیشنز پہ کام کر چکے ہیں، مگر ان کی زندگی بھر کی تمام کارگزاری ایک طرف اور عمران خان کی رہائی کے لیے کیا گیا ٹویٹ ایک طرف۔ اب رچرڈ گرنیل جو ہے اس کو ایسی پذیرائی زندگی میں نہیں ملی ہوگی۔ اب یہی وجہ ہے کہ رچرڈ گرنیل نے عمران خان کی اس ٹویٹ کو بھی ری پوسٹ کر دیا ہے، جس میں انہوں نے تفصیل سے بتایا ہے کہ وہ کن شرائط پر مذاکرات کریں گے، اور یہ نہ مانی گئی، اگر یہ ان کے نہ مانے گئے تو وہ پھر سول نافرمانی کی طرف بڑھیں گے۔ اس ٹویٹ کو ری پوسٹ کرنے کا ناظرین مطلب پتہ کیا ہے؟ کسی کی ٹویٹ کو ری پوسٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے ایگری کرتے ہیں، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سول نافرمانی کی بات کو بھی امریکی حکام جو ہے وہ انڈورس کر رہے ہیں انڈائریکٹلی۔ اس ٹویٹ کو ری پوسٹ کرنے کا مطلب سیدھا سیدھا ناظرین یہ ہے کہ عمران خان نے جو مطالبہ کیا ہے اس کے حق میں رچرڈ گرنیل نے ایک طرح سے اپنی آواز، چلیں یوں سمجھ لیں، اپنی آواز شامل کر دی ہے۔ اب رچرڈ گرنیل کی شاندار مثال کے بعد ٹرمپ انتظامیہ کی تمام جو نامزد افراد ہیں ٹرمپ انتظامیہ کے، انہوں نے عمران خان کے حق میں ٹویٹ کرنا شروع کر دی ہیں۔ یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اور اب ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اس سارے عمل نے ایکس کی یا ٹویٹر کی اہمیت کو بھی اجاگر کر دیا۔ اب ناظرین روایتی میڈیا اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس حوالے سے ایک خبر بھی سن لیں کہ الیکٹرانک میڈیا کے مالکان اور ان کے نمائندوں کے ایک وفد نے پس پردہ قوتوں کے ساتھ ملاقات کی، جس میں فیصلہ سازوں کو یہ بتایا گیا کہ الیکٹرانک میڈیا پر شکنجہ اتنا کس دیا گیا ہے کہ اب وہ عام آدمی کی نظر میں بالکل ہی غیر متعلقہ ہو کے رہ گیا ہے۔ اور میڈیا وفد نے ان فیصلہ سازوں کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ انہیں کم از کم اتنی سپیس دی جائے کہ عام آدمی میں ان کی ساکھ جو ہے وہ کسی حد تک بحال ہو سکے، اور اگر ایسا نہ کیا گیا تو پاکستانی الیکٹرانک میڈیا مزید ڈسکریڈٹ ہو جائے گا اور سوشل میڈیا کی اہمیت اور بڑھ جائے گی اور آپ کو اور زیادہ نقصان ہوگا۔ اب ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ اس ملاقات کے بعد میڈیا کو کوئی رتی برابر شاید آزادی دی گئی ہے۔ اب کچھ چینلز جو ہیں وہ بانی پی ٹی آئی کی بجائے عمران خان کا نام بھی لینا شروع ہو گئے ہیں، اور بعض چپتے سوالات بھی اٹھا رہے ہیں۔ یہ سب سوشل میڈیا کی برکتیں ہیں۔ اچھا ناظرین، حکومت اور پی ٹی آئی مذاکرات کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ گزشتہ روز علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر سلمان اکرم کی عمران خان سے ملاقات کرائی گئی ہے۔ اچھا ناظرین، سلمان اکرم صاحب سے یاد آئے، گزشتہ روز سلمان اکرم صاحب کی جو پریس ٹاک تھی، میرا خیال ہے کہ وہ پاکستان کی سیاست کی اگر میری نظر میں 5 بیسٹ پریس کانفرنسز یا پریس ٹاکس ہیں ان میں سے وہ ایک ہے۔ جس روانی کے ساتھ، جس شائستہ انداز میں وہ سخت سے سخت بات کہہ جاتے ہیں، کر جاتے ہیں، وہ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کا ہی خاصہ ہے۔ اس قدر خوبصورت بیرسٹر سلمان اکرم صاحب گفتگو کرتے ہیں کہ اور مدلل انداز میں بات کرتے ہیں کہ سننے والا ان سے قائل ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، اور جو لوگ ان سے قائل نہیں ہونا چاہتے، ان کی بات نہیں ماننا چاہتے، ان کے پاس صرف ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ وہ اس ملاقات کو، اس گفتگو کو فوری طور پہ سوئچ آف کر دیں، بند کر دیں، اس گفتگو کو نہ سنیں۔ اگر آپ ان کی گفتگو سنتے ہیں تو آپ پر یہ فرض ہو جاتا ہے اتنی مؤثر گفتگو سننے کے بعد کہ آپ بیرسٹر سلمان اکرم سے آپ اتفاق کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
اچھا ناظرین، عمران خان نے ملاقات کے لیے 7 رکنی مذاکراتی کمیٹی کو بلایا تھا، مگر صرف 2 ارکان کو ملنے کی اجازت دی گئی، یہ میں نے ذکر کیا۔ اب ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور نے عمران خان کو بتایا کہ مقتدر قوتیں اب مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہیں اور اگلے ہفتے حکومت کی مذاکراتی ٹیم کا اعلان ہو جائے گا۔ اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ محمود خان اچکزئی نے بھی عمران خان کو یہی پیغام بھجوایا ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک سے پہلے پی ٹی آئی گرینڈ اپوزیشن الائنس کے لیے کام کرے، جس کے لیے کوششیں شروع ہو چکی ہیں۔ اچھا ناظرین، ایک بات ذہن میں رکھیں، اس حکومت کے لیے سول نافرمانی کی تحریک، شاید میں ذاتی طور پہ بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ان موجودہ حالات میں کوئی کامیاب نہیں ہو سکتی، لیکن اس کا جو پہلا مرحلہ جس کو قرار دیا جا رہا ہے، پہلا مرحلہ، وہ سول نافرمانی کا اس سے براہ راست تعلق بھی کوئی نہیں ہے، وہ ہے وہی بیرون ملک جو پاکستانی ہے ریمیٹنسز بھیجے جا رہے ہیں، اس کو محدود کرنے۔ ناظرین، اس حکومت نے اپنی کیلکولیشنز کیے ہیں اور یہ اندازہ لگایا ہے کہ اگر اس میں 22% بھی کمی واقع ہو جائے، 22% بھی کمی واقع ہو جائے تو پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ کرپل کر جائے گی۔ پاکستانی اکانومی جو ہے وہ اس کا پٹھا بیٹھ جائے گا اچانک، اگر بیرون ملک سے بھیجے جانے والی جو رقوم ہے ان میں 22% کمی واقع ہو جائے، 1 مہینے کے اندر اندر یہ حکومت جو ہے یہ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو جائے گی۔ اب ناظرین، اس حوالے سے دیکھا جائے تو مولانا فضل الرحمان کی وزیر اعظم ہاؤس میں ضیافت بھی انہی حکومتی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ کسی طرح گرینڈ اپوزیشن الائنس، جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، اچکزئی صاحب جس پر زور دے رہے ہیں، تو مولانا فضل الرحمان کی ملاقات جو ہوئی ہے وزیر اعظم سے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ مولانا کو گرینڈ اپوزیشن الائنس سے کسی طرح دور رکھا جائے۔ اور اس حوالے سے آج وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور میں بھی ملاقات ہوئی ہے، اور ذرائع کے مطابق 1 گھنٹہ جاری رہنے والی اس ملاقات کے دوران آئندہ ہفتے شروع ہونے والے مذاکرات کے خد و خال طے کیے گئے ہیں، آؤٹ لائن بنائی گئی ہے، یوں کہہ لیں۔ فی الحال ناظرین، یوں لگتا ہے کہ متوقع مذاکرات سے نون لیگ کے بھونپو بالکل دور رکھے جا رہے ہیں۔ میں نے جیسا عرض کیا، وہ دور رہ کے بھی پریشانی کا شکار ہے کہ کسی طرح یہ نہ ہو جائے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی چیخیں جو ہیں وہ سنائی دے رہی ہیں۔ نون لیگ کے سب سے بڑے مفکر جو ہیں، مفکر اعظم پرویز رشید صاحب کہتے ہیں کہ کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا ناظرین، کبھی غور فرمائیں کہ 9 مئی کے حوالے سے نون لیگ جو ہے یہ اس قدر سیخ پا کیوں لوگوں کو کرنے پہ آمادہ نظر آتی ہے، ہر وقت تتے توے پہ بیٹھی نظر آتی ہے؟ 9 مئی آپ کا معاملہ تو تھا ہی نہیں، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، وہ تو اسٹیبلشمنٹ کا اور پی ٹی آئی کا ہے، اگر ہے بھی تو وہ تو اسٹیبلشمنٹ کا معاملہ ہے۔ ناظرین، سیدھی بات یہ ہے کہ ان کا مقصد یہ ہے نون لیگ کا کہ کسی طرح بھی کوئی بھی مذاکرات جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان نہ شروع ہو جائے، یہ معاملہ نہ کوئی ایسے براہ راست مذاکرات کی کوئی صورت نہ نکل آئے، کچھ بھی ایسا نہ ہونے پائے۔ اور پرویز صاحب کی خدمت میں اس لیے صرف یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور والا، آپ کا حال جو ہے نا وہ کبھی غور کریں تو اس پراپرٹی ڈیلر والا ہو گیا ہے کہ جو اپنے کمیشن کی وصولی سے پہلے کبھی بھی مالک اور خریدار کو آمنے سامنے نہیں ہونے دیتا، حالانکہ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ تو آپ بھی صرف پراپرٹی ڈیلر ہی بیچ میں بن کے رہ گئے۔ جو سٹیک ہولڈرز ہیں، یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اور پی ٹی آئی، ان کا آپ آمنا سامنا افورڈ ہی نہیں کر سکتے، یا دوسرے لفظوں میں اگر کہوں تو آپ کا حال اس مولوی صاحب جیسا ہو گیا ہے جو قبرستان سے گزرتے ہوئے ان کی نظر جو ہے وہ پڑتی ہے ایک لڑکی پہ جو ایک لڑکے کی قبر کے سرانے بیٹھ کے رو رہی ہوتی ہے۔ تو مولوی صاحب پوچھتے ہیں کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ تو لڑکی جواب دیتی ہے کہ مولوی صاحب، یہ لڑکا مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، میں بھی ویسے اس سے بہت پیار کرتی تھی، اور یہ مرتے دم تک مجھ سے میرا ٹیلی فون نمبر مانگتا رہا، موبائل نمبر مانگتا رہا، میں نے نہیں دیا۔ تو مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اچھا چلو یوں کرو، تم اپنا موبائل نمبر مجھے دے دو، میں اس کو پڑھ کے بخش دوں گا، اس تک پہنچ جائے گا۔ تو لڑکی آگے سے جواب دیتی ہے، مولوی صاحب
یہ میرا موبائل نمبر ہے، جمعرات کی روٹی نہیں ہے جو میں اتنی آسانی سے آپ کو دے دوں۔ تو حضور والا آپ کا معاملہ بھی یہی ہے پرویز رشید صاحب، کہ آپ جو بات کہنا چاہتے ہیں وہ براہ راست کہہ نہیں پا رہے، کہ اگر یہ دونوں قوتیں، بڑی مقتدر قوتیں جو ہیں، مقتدر سے مراد ہے طاقتور قوتیں اس ملک کی، ایک اسٹیبلشمنٹ، ایک پی ٹی آئی ہے، ایک کے پاس طاقت ہے، ایک کے پاس مقبولیت ہے، اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ٹھلے ہی ہو، ختم ہو چکے ہو۔ تو یہ گل مننوں تیار نہیں ہے کہ پرویز رشید صاحب تمام تر دانشمندی رکھنے کے باوجود آپ یہ بات، یہ حقیقت، یہ کڑوی حقیقت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا ناظرین، اس وقت تازہ خبر یہ ہے کہ طاقتور حلقوں میں موجود بعض ہوش مند عناصر نے، ان نون لیگ کی کوششوں کے باوجود میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ طاقتور حلقوں میں، اسٹیبلشمنٹ میں موجود بعض ہوش مند عناصر نے امریکہ اور برطانیہ میں موجود بعض با اثر پاکستانیوں سے رابطہ کیا ہے اور انہیں پاکستان آنے کی دعوت دی ہے۔ یہ وہی اوورسیز پاکستانیز ہیں جن کے نام سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ واقف نہیں ہیں نام سے، لیکن ان کے کام سے واقف ہیں۔ یہ وہی پاکستانی ہے جو گزشتہ 2 سال سے اپنے تئیں ملک کے اصلی حکمرانوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر یہاں پہ ان کی بات سننا بھی کوئی گوارا نہیں کر رہا تھا، مگر اب حالات کا جبر اس مقام پر ان کو لے آیا ہے کہ وہ ان کی بات سننے پہ، ان سے بات کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ یہ بااثر پاکستانی جو ہے اگلے چند روز میں غالباً سرکاری مہمان کی حیثیت سے پاکستان آئیں گے، جن کی اعلیٰ ترین سطح پر ملاقاتیں ہوں گی، اور عین ممکن ہے کہ یہ پاکستانیز جو ہیں یہ اڈیالے کے مکین سے بھی ملاقات کریں۔ فیصلہ ساز قوتوں نے ان اوورسیز پاکستانی وفد کے دورے سے خود بھی بہت ساری امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں۔ اچھا ناظرین، 26 نومبر کا قتل عام حکمرانوں کے لیے، بار بار عرض کر رہا ہوں، جان کا عذاب بنا ہوا ہے۔ ناحق قتل کیے گئے معصوم کارکنوں کا خون بول رہا ہے اور قاتلوں کو ٹھکانے کا پتہ دے رہا ہے۔ معروف صحافی مطیع اللہ جان گولیاں لگنے سے زخمی ہونے والوں کا جو مصدقہ ڈیٹا لے کر سامنے آئے ہیں، اس نے گولی چلانے والوں کے لیے نئی مشکلات کھڑی کر دی ہیں۔ مطیع اللہ جان نے شاندار رپورٹنگ کرتے ہوئے جو ڈیٹا پیش کیا ہے، اس کے مطابق پمز اور پولی کلینک ہاسپٹلز میں 26 نومبر کی رات 134 زخمی لائے گئے تھے، ان میں سے 84 زخمی ایسے تھے جنہیں بلٹس وونڈ سے یعنی گولیاں لگی تھیں، اور مرنے والے افراد اس کے علاوہ ہیں۔ ان میں وہ زخمی ناظرین شامل نہیں ہیں جو ان 2 ہاسپٹلز کے علاوہ کہیں اور لے جائے گئے تھے، یا جو ہسپتالوں میں لائے ہی نہیں گئے تھے۔ اب کہاں ہے وہ وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب جو دعویٰ کرتے تھے گولی تو چلائی نہیں گئی؟ اب دوسری طرف کے پی حکومت نے بھی ڈیٹا شیئر کیا ہے، جس کے مطابق تحریک انصاف کے 200 افراد میں سے 146 لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں میں پہنچ چکے ہیں۔ اب بھی 54 افراد ایسے ہیں جن کا کہیں پتہ نہیں چل رہا، وہ کسی نہ کسی ہسپتال کے ریکارڈ میں ہیں اور نہ ہی پولیس کے ریکارڈ کے مطابق وہ گرفتار ہیں۔ یہ 54 افراد کہاں ہیں؟ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کے بارے میں لاحق خطرات جو ہیں ان میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے قیدی نمبر 804 کا بیان بھی جو ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں 26 نومبر کو نہیں بھولنے دوں گا۔ اچھا ناظرین، حکومت معاشی فرنٹ پہ ملک کا جو ستیہ ناش کر رہی ہے اس کی تصویر بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگلے 6 ماہ میں پاکستان کو تقریباً $4 ارب غیر ملکی قرضہ واپس کرنا ہے ایٹ اینی کاسٹ، اور پاکستان کے زر مبادلہ میں صرف اتنی رقم ہے کہ اس سے صرف 11 ہفتے کی امپورٹ کی جا سکتی ہے۔ سعودی عرب کے بارے میں حکمران دعویٰ کر رہے تھے کہ وہ پاکستان میں $75 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا، اور اسی سعودی عرب نے پاکستان کو $2.25 ارب کا تیل ادھار یعنی ڈیفرڈ پیمنٹ یعنی مؤخر ادائیگی پر دینے سے بھی چٹا انکار کر دیا۔ اسی لیے سعودی عرب کی جانب ہمارے حکمران جو ہیں ان کی بار بار دوڑیں لگ رہی ہیں۔ IMF نے قرض کی اگلی قسط اس وقت تک ریلیز نہیں کرنی جب تک $3.5 ارب کا ایکسٹرنل فائنینسنگ گیپ جو ہے وہ ختم نہیں ہو جاتا۔ اگر سعودی عرب نے تعاون نہ کیا تو یہ گیپ ختم نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، اس بدترین معاشی بحران کے باوجود
حکومت کی ترجیحات کا اندازہ لگائیں کہ پنجاب میں 1 لاکھ سے زائد اساتذہ کی نشستیں خالی پڑی ہیں، جبکہ صرف ایک اورنج لائن ٹرین کی سبسڈی کے لیے 66 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اور اس سے پہلے پنجاب حکومت 7,500 سرکاری اسکول جو ہے وہ نجی شعبے کے حوالے کر چکی ہے۔ لاہور میں کئی کامرس کالجز بند کر دیے گئے اور خدشہ ہے کہ ان سرکاری کالجز کی زمین حکومتی اللہ تللے پورے کرنے کے لیے بیچ دی جائے گی اور اسے حکمرانوں کے فرنٹ مین اونے پونے داموں خرید لیں گے۔ پاکستان دنیا کا شاید واحد ملک ہے جہاں جہالت کو فروغ دینے کے لیے ترقی کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ایک اور تکلیف دہ خبر بھی سن لیں ناظرین، دیامر بھاشا ڈیم کی تعمیر 479 ارب روپے سے بڑھ کے، جو اخراجات کا تخمینہ تھا 479 ارب روپے سے بڑھ کے 1049 ارب روپے پہ چلی گئی ہے۔ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ کے لیے، 479 ارب سے بڑھ کے 1049، دگنے سے بھی زیادہ 1049 ارب روپے پہ چلی گئی ہے، یعنی اس میں 570 ارب روپے کا اضافہ ہو گیا۔ اگر ہمارے بے رحم حکمران نمائشی اور غیر پیداواری منصوبے پہلے نہ بناتے تو obviously یہ صورتحال نہ پیدا ہوتی۔ غلط ترجیحات نے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اور ان حالات میں نوجوان مایوسی کا شکار ہے، خاندانی جائیدادیں بیچ کر، بیویوں کے زیور بیچ کر ملک سے باہر جانے کی کوششوں میں سمندر کی بے رحم موجوں کی نظر ہو رہے ہیں۔ لیبیا سے کشتی کے ذریعے یورپ جانے کی کوشش میں 40 پاکستانی سمندر میں ڈوب گئے اور ڈوبنے والوں میں 12 سالہ بچہ بھی شامل ہے۔ بے رحم حکمرانوں میں، ان حکمرانوں نے، میں کیا کہوں، بے رحم نرم ترین لفظ ہے جو میں بول سکتا ہوں، ملک میں اتنی گھٹن پیدا کر دی ہے کہ 12 سالہ بچہ بھی یہاں اپنے مستقبل سے مایوس نظر آتا ہے۔ اور ان افراد کی اموات کے بعد وہی حکومت جو ہر دفعہ پچھلے آپ دیکھ لیں کئی ماہ سال سے دیکھنے میں آ رہا ہے، جب بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو 2-4 جو ہیں وہ ریکروٹمنٹ ایجنسیز کے بندے پکڑ لیے جاتے ہیں، ہیومن ٹریفکرز پکڑ لیے جاتے ہیں اور ایک آپریشن کلین اپ کا نام دیا جاتا ہے۔ اس دفعہ بھی وہی کیا گیا ہے۔ پھر 2-4 مہینے بعد اللہ نہ کرے آپ دیکھ لیں گے ایسا ہی کوئی واقعہ دوبارہ پیش آ جائے گا۔ ناظرین، آخر میں نعیم زرار صاحب کے 2 اشعار سن لیں۔ مجھے بتایا گیا ہے میرا قصور کیا ہے، مجھے بتایا گیا ہے میرا قصور کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ بولتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ بولتا ہے، یہ شاعری میں ہمارے منصب کو تولتا ہے، یہ بند کمرے ٹٹولتا ہے، جو تالے ہم نے لگا کے رکھے ہیں آگہی پہ انہیں بھی لفظوں سے کھولتا ہے، انہیں بھی لفظوں سے کھولتا ہے۔ سو اس کی گستاخ لب کشائی سخن کا نشتر یہ حق نمائی بڑی خطا ہے، سو اس کی گستاخ لب کشائی سخن کا نشتر یہ حق نمائی بڑی خطا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں اسے بتا دو بڑی خطا کی بڑی سزا ہے، وہ کہہ رہے ہیں اسے بتا دو بڑی خطا کی بڑی سزا ہے۔ اے میرے منصف اے میرے حاکم، اے میرے منصف اے میرے حاکم، اگر وطن سے میری محبت میری خطا ہے تو پھر یہ سن لو، اگر وطن سے میری محبت میری خطا ہے تو پھر یہ سن لو، میں اس خطا سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں اس خطا سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں دھمکیوں سے نہیں ڈروں گا، میں حق نمائی کے جس سفر پہ نکل پڑا ہوں نہیں رکوں گا، قسم خدا کی نہیں رکوں گا، قسم خدا کی نہیں رکوں گا۔ ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔